अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सत नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू किस की नोटिफिकेशन वक्त से मौसूल हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज के किस की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस नंबर 28। यह भी किस काफ़ी लॉन्ग है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। रात के खाने से फरागत के बाद नूरम चहलकदमी की गर्ज से घर के लॉन की तरफ आ गई थी। उसे वहाँ चलते हुए अजीब सा रास्ता दिखाई दिया। वो बचपन से इस घर में रहती आई थी, लेकिन इस रास्ते की तरफ वो कभी भी नहीं गई थी क्योंकि उस्मा बेगम के सख्त ऑर्डर थे कि इस तरफ कोई नहीं जाएगा, और इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करती। लेकिन आज न जाने इसके मन में क्या समाई कि उसने इस रास्ते पर जाने की ठान ली, क्योंकि रात का अंधेरा चहार सो अपने पर फैला चुका था। वह धीरे धीरे दबे पाँव चलती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो शायद इस घर की बेसमेंट थी। वो पहली बार इस तरफ जा रही थी। वहाँ एक बहुत सीधा सा दरवाज़ा था। इसने दरवाजे पे हाथ रखा तो वो अपने आप खुलता चला गया। उसने गहरे गुप्त अंधेरे में देखना चाहा। कौन है? तुम्हें कहा था ना मुझे खाना नहीं खाना, फिर क्यों आई तुम? किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। कौन हो तुम? वह हैरत से पूछ रही थी। नूरम की आंखें अंधेरे से मायूस हो गई थीं। वो इसके चेहरे को देख पा रही थी, जबकि दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत अंधेरे की आदी थी। वो इस अंधेरे में भी उसे देख सकती थी। तुम यासिर की बेटी हो ना? नूरम की आंखों की पुतलियां हैरत से फैली। हाँ, तुम यासिर की बेटी हो। मैं कैसे न तुम्हारी आहट को पहचान पाई। सारा कसूर इन अंधेरों का है। ये अंधेरा मोहब्बतों को निगल लेता है, वरना मोहब्बत के कदमों की आहट तो दूर से ही सुनाई दे जाती है। मोहब्बत को देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं होती, रोशनी की ज़रूरत भी नहीं होती। मोहब्बत के चिराग इन अंधेरों को जलाकर खाकस्तर कर देते हैं। मोहब्बत तो महसूस की जाती है, उसे दिल की आंखों से देखा और सुना जाता है। वो अपनी कमज़ोर सी नहीफ आवाज़ में मोहब्बत का फ़लसफ़ा बयान कर रही थीं। उनकी आवाज़ में मोहब्बत और गहराई का एहसास नुमाया था। नूरम उन्हें यकटुक देखती रह गई। मगर मैं यासिर नहीं, फैज़ुल हसन की बेटी हूँ। नूरम ने उनकी गलतफहमी दूर करना चाही। तुम फैज़ की नहीं, यासिर की बेटी हो। फैज़ तो मेरा भाई जो अपनी औलाद खो चुका था। उसने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था। बस उन्होंने उसके सर पे जैसे धमाका किया था। नूरम बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। नूरम ने हैरानगी की कैफियत में मुब्तला मुस्तरिब अंदाज में कहा। नहीं, तुम यासिर की बेटी भी नहीं निकली। इस बात का तो दुख है मुझे। वो बेआवाज़ रोने लगी। नूरम को इस औरत की दिमागी हालत पे शुबा हुआ था। वो अजीब व गरीब सी बातें कर रही थी, मगर वह मुतजस्सिस थी इस बारे में मज़ीद जानने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आई, किस बात का दुख है आपको? नूरम ने घुटनों के बल उसके पास कालीन पर बैठते हुए लगावट भरे अंदाज में इस्तफसार किया। वो औरत अब हिचकियों से रोने लगी थी। उसकी सिसकियाँ कमरे में फैलने लगी थीं। नूरम ने रोशनी की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। फिर दीवार पर लगा हुआ स्विच बोर्ड नज़र आया तो उसने हाथ मारकर सारे स्विच दबा दिए। कमरा रोशनी से नहा गया। एक लम्हे के लिए चकाचौंध रोशनी में उसकी आंखें चुधिया गईं। फिर उसे वाज़ेह नज़र आने लगा, वो औरत जो भी थी अपनी जवानी में खासी खूबसूरत रही होगी, क्योंकि अभी उसके चेहरे के नकूश बहुत प्यारे थे। आप कौन हैं? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए सवाल किया। मैं अरूसा। वो चंद लम्हों के बाद खोए हुए अंदाज में बोली। आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह दें मुझे। वो इस औरत का दुख बांटना चाहती थी, तभी लगावट भरे लहजे में बोली। तुम्हें पता है, मोहब्बत एक सेब की मानिंद है। वो आती है और बिना आहट किए हमारे दिलो दिमाग पर अपना तसल्लुत कायम कर लेती है। मेरे दिल पर भी मोहब्बत ने कब्ज़ा जमा लिया था। एक लम्हे में जकड़ कर मुझे अपना आप गंवा देने पे मजबूर कर दिया। अपने हिसार में घेर कर घेराव तंग कर दिया। उसकी गिरफ्त से बचना मुमकिन नहीं था।
محبت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر الگ سی روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ نورم نے ہاتھ بڑھا کے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تو نورم کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ان کا ہاتھ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نورم نے حیرت سے پوچھا، پھر ان کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ آپ کا جسم تو سرد پڑ رہا ہے، آپ بیمار ہیں؟ کوئی میڈیسن لیتی ہیں آپ؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ اس کی فکر مندی پہ مسکرا دی۔ تم بالکل ماہ نور جیسی ہو، اپنی پھپھو جیسی، جو دلوں کو جیتنے کے فن سے آگاہ تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میں یاسر کا دل جیت لوں، مگر نہ جیت سکی، لیکن ماہ نور نے اس کا دل جیت لیا، اور میں جیت کر بھی ہار گئی۔ وہ اس کا ہو گیا، میری محبت چھن گئی مجھ سے۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ تشویش زدہ آواز میں بولی۔ وہ دن آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی، اور اس نے مجھے سرد مہری کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کی نظر کی ساری یک بستگی میرے روح میں سرایت کر گئی تھی۔ اس پل میرا دل منجمد ہو گیا تھا، تھم گیا تھا۔ بچ جانے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس سے اپنی محبت جتانے کی، مگر اسے میری محبت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اسے اپنی محبت کو پا لینے سے مطلب تھا۔ میری محبت یک طرفہ تھی، شاید اسی لیے میری طرح تنہا رہ گئی، وہ نحیف آواز میں کہہ رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں بے بسی چھلک رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا اور میڈیسن لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی تھی کہ عروسہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روک دیا۔ جانے تم واپس آؤ تو یہ سانسیں تھم چکی ہوں، اب تو جینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اپنے دن رات تمام کر رہی ہوں، محبت کرنے کی سزا بڑی جان لیوا ہوتی ہے۔ تشنگی کا احساس مار دیتا ہے، اندر ہی اندر ایک الاؤ دہکتا رہتا ہے، اور اس کی تپش سے دل جلتا رہتا ہے، اور یہ بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا طوفان برپا کرتی ہے جو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، اور ہمارا نام و نشان تک باقی نہیں بچتا۔ نورم اس کی باتوں سے عجیب و غریب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ اسے روک رہی تھی۔ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ محبت نے کبھی تمہارے دل کو چھوا ہے؟ انہوں نے اچانک سوال داغ دیا۔ نورم نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، تمہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا ہے، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کی زمین بنجر ہے، یہ جگہ محبت کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھو، میں نے بھی تو یہاں رہ کر اپنی محبت کھو دی، تم بھی کہیں پانے سے پہلے ہی کھو نہ دو۔ یہاں سے چلی جاؤ اپنے باپ کے پاس، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر چیز ڈھیر کر دے گا۔ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ نورم کا تو دل ہی بند ہونے لگا تھا۔ عظمیٰ بیگم بھی ان کے چلانے کی آوازیں سن کر اسی طرف آ گئی تھیں، مگر وہاں نورم کو دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عالم اشتعال میں آ کر اپنے اچھے پن کا جھوٹا مکھوٹا اتار کر اس پر برس پڑتی، عروسہ کی آواز نے ان کے قدم وہیں روک دیے۔ اس کا کوئی قصور نہیں، میری بات مان لو، اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دو، میری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گا۔ اسے تو اس کے اپنے مل جائیں، مجھے تو میری محبت نہ مل سکی۔ میری محبت، میرا یاسر، یہ آخری الفاظ تھے جو ان کے منہ سے نکلے تھے، پھر ان کا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ عظمیٰ بیگم بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھیں، مگر ان کے مردہ وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ نورم تیزی سے باہر نکلی تھی تاکہ ماجد پھپھو کو اطلاع دے سکے۔ تدفین کے مراحل طے ہو چکے تھے۔ نورم اپنے کمرے میں تھی۔ کل رات بھی وہ جاگتی رہی تھی۔ بہت سے لوگ آئے تھے اور گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ آج کل کے ختم کے بعد سب روانہ ہو گئے تو وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ حاتم نے اسے کئی بار کال کی تھی، مگر اس نے فون کو سائلنٹ پر لگا کر اسے مسلسل اگنور کیا تھا۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ یہ ایک پل بھی وہاں نہ ٹھہرے، یہاں سے کہیں دور چلی جائے۔ اس عورت کی باتیں سن کر اسے اپنے وجود پہ بھی شک ہونے لگا تھا۔
نہ جانے میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں، اور زندگی بھر اپنی اصلی شناخت سے محروم رہی، انجانے لوگوں کو اپنا مان کر زندگی گزار دی۔ آخر میں ہوں کون؟ اس کے دماغ کی شریانیں کھولنے لگی تھیں۔ وہ حاتم کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے۔ وہ عجیب سی اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس نے پاؤں میں چپل پہنی اور چلتی ہوئی اسٹڈی روم کے باہر رک گئی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ بڑے پاپا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ یہ رشتے ناتے تو اس کے اپنے تھے ہی نہیں۔ انہیں پکارتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ بس آپ سے کچھ پوچھنا تھا، اسی لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، وہ تو خوشیاں دیتی ہیں۔ تمہارے آنے سے یوں لگتا ہے گھر میں رحمت اتر آئی ہے، انہوں نے شفقت زدہ انداز میں کہا۔ کل عروسہ آنٹی نے مجھے کچھ عجیب و غریب سی باتیں کہی تھیں، میں بس انہیں ہی سوچ سوچ کر پریشان ہوں، مجھے سچ جاننا ہے پلیز، اس نے نمناک آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے سوال پہ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے اسے سچ سے روح شناس کرانے کا۔ انہوں نے ان کے لیے چائے لے کر آتی اور روتی ہوئی عظمیٰ بیگم کی جانب دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں سچ بتانے کی اجازت دے دی، کیونکہ یہ ان کی مرحومہ بہن عروسہ کی آخری خواہش تھی کہ اسے سچ بتا دیا جائے۔ ہاں بیٹا، عروسہ نے جو کہا سچ کہا ہوگا، اور سچ یہی ہے کہ تم نہ عروسہ کی کچھ لگتی ہو نہ ہماری، اور نہ ہی فیض الحسن کی کچھ لگتی تھی۔ تم سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں۔ عروسہ یاسر سے محبت کرتی تھی، اس نے تمہیں یاسر کی نشانی سمجھ کر اٹھا لیا تھا، لیکن جب اسے سچائی پتہ چلی کہ تم اس کی محبت یاسر کی بیٹی ہی نہیں بلکہ ماہنور کے بھائی ملک ضیاء الرحمن کی بیٹی ہو، اور اس نے اپنی محبت یاسر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، تو وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ اس نے یاسر کی یادوں میں ڈوب کر کل زندگی کی آخری شام گزار دی۔ بیٹا، ہو سکے تو عروسہ کو معاف کر دینا، اس نے ساری زندگی تمہیں تمہارے حقیقی والدین سے دور رکھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی معاف کر دینا، سب جانتے بوجھتے بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ کاش کہ گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہوتا تو میں اس وقت کو واپس لے آتا جب تم اپنے والدین سے جدا ہوئی تھی، وقت سے منت سماجت کرتا اور ان لمحوں کو واپس لے آتا، مگر یہ ممکن نہیں۔ بڑے پاپا، میرا دم گھٹ رہا ہے، کیا میں کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاؤں؟ تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی اور فرار چاہتی تھی ان لمحات سے یا خود سے، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت تم تنہا باہر نہیں جاؤ گی، کسی ملازم کو ساتھ لے جاؤ، اندھیرا بڑھ رہا ہے اور موسم بھی، اگر تم بیمار پڑ جاؤ گی تو حاتم اور اس کے دادا جان کو میں کیا جواب دوں گا کہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، ان کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ جی بڑے پاپا، میں دھیان رکھوں گی، کوشش کروں گی جلدی آ جاؤں۔ رضیہ بی بی اس کی منتظر تھیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سنو، مجھے ایسے پسند نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں پابند ہو گئی ہوں، نورم نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کے اندر کا غبار اس پہ نکلنے لگا تھا۔ مگر بڑے صاحب کا حکم ہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ نورم نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ روئی کے جیسے گہرے سرمئی بادلوں نے چاند کے گرد اپنا گھیرا بنا رکھا تھا۔ چاند بھی کچھ خفا خفا سا تھا، شاید اسے بادلوں کے حصار میں رہنا گوارا نہیں تھا، تبھی تو وہ تل ملا رہا تھا۔ نورم کو اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی تو اسے اپنے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑتی محسوس ہوئی تھیں۔ آنے والے شخص نے وہاں کھڑی ملازمہ کو وہاں سے جانے کے لیے اشارہ کیا تو وہ حکم بجا لاتے وہاں سے چلی گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کی پشت پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑے تھے، وہ زار زار رو رہی تھی۔ اس نے چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں پر بکھرے ہوئے آنسو کو اپنی پوروں پہ چن لیا۔ وہ اسے نایاب موتیوں کی طرح لگے تھے۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ کیوں آ گئے آپ؟ کیوں؟ میرا یہاں آنا تمہیں ناگوار گزرا؟
حاتم نے اس کا سوال نظر انداز کیے اپنا سوال داغ دیا۔ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ آپ مجھے پریشان کرتے رہیں گے؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی پابند ہوں؟ ایک دن بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتی کیا؟ وہ پھٹی پڑی تھی۔ اس نے اپنی ساری کھولن و غصہ اس پہ اتار دیا تھا۔ یار تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ گیا تھا تو لگ رہا تھا اپنا دل بھی یہیں چھوڑ گیا ہوں، بے جان جسم کے ساتھ تھا۔ حاتم نے اس کی خفگی پہ ناراض ہونے کی بجائے محبت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، آپ مجھے اپنی لچھیدار باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کریں۔ اگر اتنی ہی پرواہ تھی تو چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ اپنا یہ دکھاوا بند کریں۔ آپ جو دکھاوے کی محبت میں آدھی رات کو یہاں دوڑے چلے آئے ہیں، اس میں بھی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر چلائی تھی۔ تمہیں کیسے بتاؤں نورم کہ تم اس طرح بول کر میری بے چینی کو مزید بڑھا دیتی ہو۔ اتنی تلخی تمہارے اندر کہاں سے آ جاتی ہے؟ تم ہر بات کو گھما پھرا کر ایک ہی رخ پر کیوں موڑ دیتی ہو؟ اس طرح کے رویے سے تم میرے جنون کو بڑھا رہی ہو۔ میرا ضبط مت آزماؤ۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیوں ایسے بھڑک رہی ہو بلا وجہ؟ وہ جنونیت تمیز انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ نورم کا دل بھر آیا اور آنکھوں کے نمکین سمندر میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ کتنے ہی آنسو پلکوں کے بند توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ اس کے سامنے ضبط کے مراحل سے گزرتے ہوئے بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ ساری ناراضگی آنسوؤں میں بہہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو حاتم کے دل پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے سمندر دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ نورم، اس طرح خود کو ہلکان کر کے مجھے سزا مت دو۔ تم چاہے تو لڑو مجھ سے، غصہ نکال لو مجھ پر، بے اتنائی دکھاؤ مجھے، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، مگر ان تغافل بھری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے نورم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نورم کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اچانک رک گئے تھے۔ دھڑکنوں کا تلاطم اچانک بڑھ گیا تھا۔ سارا چہرہ اس کی نگاہوں کی تپش سے جھلس رہا تھا۔ چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ گھر چل کر جتنی مرضی چاہے باتیں سنا لینا، تب میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر اس طرح یہاں کھڑے ہو کر طنز کرنا چھوڑ دو، اس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ بڑے پاپا سو چکے ہوں گے، انہیں بتائے بغیر جانا مناسب نہیں، اس نے انکار کیا۔ تمہارے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی نورم، میں تمہارے بڑے پاپا سے مل کر ان کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ میری اولین ترجیح تمہاری حفاظت ہے اور میں اس میں غفلت قطعی نہیں برت سکتا۔ تمہاری ہر شکایت جائز ہے، تم حق محفوظ رکھتی ہو، شکایات کے ڈھیر لگا سکتی ہو، میں تمہاری ہر بات سنوں گا، ہر شکایت کا ازالہ کروں گا، مگر ابھی گھر چلو۔ اس کے اٹل انداز میں کہنے پر نورم نے اسپات میں سر ہلایا اور اپنا بیگ اور شال لینے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ کس کی اجازت سے تم یہاں آئے ہو؟ رات کے اس پہر تم یہاں کھڑے ہو، یہ کوئی شریفانہ حرکت تو نہیں؟ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے تمہیں 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اب چپ چاپ یہاں سے چلتے بنو۔ تم جس مقصد سے یہاں آئے ہو وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک بار دھوکے سے میرے آسمان پہ اپنا نام لکھ کر تم سمجھتے ہو کہ تم فتح یاب ہو گئے ہو۔ میرا آسمان صرف میرا ہے، تم اسے پانے کی کوشش کرو گے بھی تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، زوار دھمکی امیز انداز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں سے غصے سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ زوار شاہ، غلط فہمیوں میں تو تم رہ رہے ہو، تم بھول چکے ہو، شاید تو یاد دلا دوں، یہ زمین بھی میری ہے، آسمان بھی میرا، اور سلطنت بھی میری، محبت بھی میری۔ تم ایک مٹھی میں آسمان کو قید کرنا چاہتے تھے، مگر افسوس کہ اس آسمان پہ تو ازلوں سے میرا نام لکھا جا چکا تھا، تو تمہاری اجارہ داری کیسے قائم ہو سکتی تھی اس پر؟ مانا کہ دوسروں کی چیزوں پہ نگاہ رکھنا تمہاری گندی فطرت ہے، مگر اپنی نگاہوں کو لگام دینا سیکھ لو، ورنہ یہ آنکھیں آسمان کی طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی، اور نہ ہی تم خود۔ وہ برفیلے لہجے میں غرایا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر اس سے ہٹ کر اندر سے باہر آتی نورم کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ حاتم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ تبھی وہ بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا فاصلوں کو سمیٹ کر نورم کے سر پہ جا پہنچا۔
اور نورم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، زوار پہ کھولتی ہوئی نگاہ ڈالی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زوار شاہ ان دونوں کے راستے میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کا راستہ روک دیا۔ اس کا مقصد حاتم کو طیش دلانا تھا، یا پھر وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ حاتم اسے یوں رات کے پہر لینے پہنچ جائے گا۔ مگر وہ آ گیا تھا، نہ صرف آ گیا تھا بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ بھی لے کے جا رہا تھا۔ تم نورم کو نہیں لے جا سکتے، ایک بات تمہیں سمجھائی ہے تو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تمہیں منع کیا ہے نا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ وہ تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی، تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس کا ہاتھ چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ زوار کے انداز میں رعونت تھی۔ تم شاید اپنی من مانی کرنا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو ہمارے گھر کی بیٹی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے، اسے تنہا سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ تمہاری ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم یوں آدھی رات کو اسے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کر رہے ہو، جبکہ وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں۔ تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی بڑے سے اجازت لی جائے؟ بھوسے بھرے دماغ میں ایک زوردار پنچ پڑے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمیز کس چڑیا کا نام ہے۔ اگر مجھے تمہارے بابا کا لحاظ نہ ہوتا تو اب تک ہم میاں بیوی کے درمیان آنے والے کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ وہ زوار کے مد مقابل آ کر غصیلی آواز میں دھاڑا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگی تھیں، آنکھیں جیسے شعلے اگلنے لگی تھیں۔ اسے اپنے ضد کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں زور سے بھینچے خود کو قابو کیے ہوئے تھا۔ حاتم نے زوار کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ ایسا اترا ہوا تھا جیسے کسی شکاری کے ہاتھ سے شکار نکل جانے پر ہوتا ہے۔ وہ تلملایا ہوا تھا۔ زوار بھائی، آپ راستے سے ہٹ جائیں، اتنا کنسرن شو کروانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کنسرن میں وقت پڑنے پر اچھی طرح دیکھ چکی ہوں۔ میرا منہ مت ہی کھلوائیے تو اچھا ہے۔ حاتم بڑے پاپا سے مل کر اجازت لے کر ہی آئے ہیں مجھے لینے۔ ایک ضروری بات کان کھول کر سن لیں، ہمارے پرسنل معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کریں۔ ہمیں اپنے معاملات کو سلجھانا اچھے سے آتا ہے۔ آپ برائے مہربانی آئندہ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور ہی رہیے گا تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ چلیے آپ۔ اس نے زوار شاہ کو اچھی خاصی کھری کھری سنا دی تھیں، کیونکہ وقت کا یہی تقاضا تھا۔ وہ وہاں مزید کوئی بدمزگی کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہاتھا پائی پر اتر آتے، اس نے خود ہی زوار کو روک دیا تھا۔ آج تم اس لڑکی کی وجہ سے صحیح سلامت واپس جا رہے ہو، سو اس لڑکی سے اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا۔ اس لڑکی کی بدولت آج تمہیں زندگی بخش دی، کچھ دن آزادی سے جینے کی مہلت دے دی۔ اس نے رعونت بھرے لہجے میں کہا، پھر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شیر کو دھمکی دینا مطلب اپنی موت کا دعوت دینا۔ ایسی غلطی کا سوچنا بھی مت، ورنہ نتائج تمہاری امید سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے اور بچنا ناممکن۔ حاتم نے بنا پلٹے ہی گردن ترچھی کیے اپنے الفاظ سے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ وہ سرتا پاس سلگ کر رہ گیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، نورم کے بیٹھتے ہی دروازہ بند کیے اپنی طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نورم کا دماغ الجھ گیا تھا، دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر۔ وہ کسی کا نقصان نہیں چاہتی تھی، اس کی وجہ سے کسی کو ذکر پہنچے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ صبح بخیر جانا، کیا ابھی تک ناراض ہو؟ رات والی خفگی کیا ابھی تک برقرار ہے؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کے من میں کچھ خاص چل رہا ہے۔ نورم نے حیرانگی سے اس کے لہجے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو جانچا تھا۔ اس کا یہ نیا طرز تخاطب، اس کے اس طرح جانا کہہ کر پکارنے سے اس کا دل دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا جانا، تم ہی بتا دو، تمہاری یہ ناراضگی کس طرح ختم ہوگی؟ وہ بستر پہ جگہ بناتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ نورم اٹھ کر بیٹھتی، پھسلتا ہوا ریشمی دوپٹہ شانوں پہ درست کرتے خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ تمہارے لیے بیڈ ٹی کی بجائے بیڈ کافی بنا کر لایا ہوں، خود اپنے ہاتھوں سے، پی کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ بہت سے کام مجھے ٹھیک سے کرنے نہیں آتے، لیکن اگر کوئی کام انجانے میں غلط ہو جائے تو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تب تک اپنی کوشش جاری رکھتا ہوں جب تک سامنے والے کا دل نرم نہ پڑ جائے، اور کامیابی ملنے تک یہ قدم رکیں گے نہیں۔
وہ اپنے تئیں اسے پیار سے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، تبھی حلاوت امیز لہجے میں بولا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمیشہ کامیابی ہی آپ کا مقدر بنے گی؟ بیک وقت دو محاذوں پر لڑ رہے ہیں آپ۔ یہ کھیل تو خاصا دلچسپ ہے آپ کے لیے۔ آپ کو تو سکون مل رہا ہوگا، مزہ آ رہا ہوگا بہت، کیونکہ بازی تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے چت بھی آپ کی اور پٹ بھی آپ کی، کیونکہ دونوں طرف سے آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ یہاں سے ہار بھی گئے تو دوسری طرف سے جیت یقینی ہے۔ وہ تیکھے لہجے میں اس پہ طنز کر رہی تھی، اسے کھری کھری سنا رہی تھی، اور حاتم اس کی بات سن کر بجائے ناراض ہونے کے کہا لگا کر ہنسا تھا، جیسے اس کے تجزیے سے لطف اٹھایا ہو۔ جانا، تم میرے بارے میں قیاس سرائیاں کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ مجھے اتنا بتاؤ، جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تو تمہاری جان مشکل میں کیوں پڑ جاتی ہے؟ اور جب میں تم سے دور ہوتا ہوں تو تمہیں بے چینی کیوں ستانے لگتی ہے؟ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ تم اپنا دل ہار بیٹھی ہو مجھ پر؟ وہ گمبھیر آواز میں کمال تجزیہ بیان کر رہا تھا، اس پہ انکشافات کر رہا تھا جو وہ خود اپنے آپ سے بھی چھپائے ہوئے تھی۔ پھر اسے کیسے خبر ہو گئی تھی؟ وہ اس کے تجزیے پہ دنگ رہ گئی تھی۔ نورم نے بھاپ اڑاتی ہوئی کافی کو ایک ہی سپ میں ختم کر دیا تھا اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کی کافی بھی آپ کی باتوں کی طرح کڑوی کسیلی تھی۔ آپ کی چالاک سوچوں نے اس میں تلخی کی مقدار کئی گنا بڑھا دی تھی۔ آپ کی حاکمیت سے اس میں کسیلا پن اور بھی زیادہ ہو گیا تھا، اور آپ کے مزاج میں شامل جھوٹ نے اس کی کڑواہٹ میں دگنا مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آپ کو اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ مجھے تلخی پینے کی عادت پڑ چکی ہے، سو اس کڑواہٹ کو بھی میں نے پی لیا۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک زویا والی بات سے ناراض ہے۔ اس کا شکایتی لہجہ حاتم کے نابل ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانے کا سبب بن گیا۔ حاتم کی مسکراہٹ اسے اور بھی چڑھا گئی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل آیا اور اپنے مخصوص جان لیوا انداز میں اس کی نازک سی پتلی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ لچکیلی ڈال کے مانند اس کی فراق سینے سے آن لگی۔ اس کے ملبوس سے پھوٹتی محسور کن مہک اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ نورم کو سانس لینا دھوبر ہو گیا تھا۔ تم اجازت دو تو ابھی تمہیں تمہارا حق دے کر تمہاری حیثیت واضح کر دوں، مگر کیا ہے نا، مجھے زبردستی پسند نہیں، مجھے اپنی محبت پہ یقین ہے، تم خود ایک دن اپنا آپ مجھے سونپو گی۔ وہ زمانی انداز میں بولا تو نورم کے گال اس کی باتوں پہ شرم سے اناری ہو گئے تھے۔ اس نے غصے سے اسے دیکھنا چاہا، مگر وہ ایک پل سے زیادہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے مچلتے شوریدہ جذبات اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گئے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں جانتا ہوں تم کیوں ناراض ہو، تم چاہو تو ساری شکایات دور کر سکتا ہوں۔ وہ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق واسطہ ہو۔ آپ نے اسے درمیان میں لا کر میرے یقین کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ایسے جھوٹے انسان سے۔ حاتم نے ابرو اچکا کر اسے گھورا تھا۔ اس کی ساری کوشش رائے گاں گئی تھی۔ اس کا گریز اور بیگانگی جوں کی تو قائم تھی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ تمہاری بیگانگی میرے دل پہ کتنے گہرے گھاؤ لگاتی ہے۔ ان کی مسیحائی تمہارے الفاظ سے ہی ممکن ہے۔ جس فضول سی بات کو تم طول دے کر ہمارے درمیان فاصلے بڑھا رہی ہو، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شام کو تیار رہنا، کہیں جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، یہ میرا حکم ہے، سو انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنا حکم دے کر وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی بہت تیز سپیڈ سے وہاں سے نکالی گئی تھی۔ نورم کو گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز وہاں تک آئی تھی۔ وہ اس کے تلخ رویے پہ ناراض ہو کر گیا تھا۔ نورم کو پشیمانی نے گھیر لیا تھا۔ شام کو کہاں لے جانے والا تھا وہ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور مضطرب سی سوچنے لگی۔ اس نے نشا کو کال ملائی جو دوسری ہی بیل پہ ریسیو کر لی گئی تھی۔ دونوں طرف سے حال احوال کا تبادلہ ہوا اور نشا نے اسے اپنی شادی کی خبر دے دی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ مال میں ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ میں لوکیشن سینڈ کرتی ہوں، یہاں مل کر کسی اچھے سے کیفے میں چائے پیتے ہیں۔ نشا نے اسے آفر کی تھی۔ وہ اس وقت یہاں سے فرار چاہتی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ نشا کے بتائے گئے ایڈریس پہ روانہ ہو گئی۔
فتح پور کے راستے میں اس وقت یاسر، شہیر، مہنور اور حیات اس ہوٹل میں موجود تھے جہاں گزشتہ 23 سال پہلے وہاں جاتے ہوئے رکے تھے۔ اب اس ٹینٹوں والے ہوٹل کی جگہ پکی اور پرشکوہ عمارت بن چکی تھی۔ ایس پی حاتم رانا بھی پہنچنے والا تھا۔ حیات اور مہنور نے نور محل میں کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ دونوں زندہ ہیں۔ وہ کوئی بہانہ بنا کر کے وہاں سے نکل آئی تھیں اور اب شہیر اور یاسر کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔ وہاں ہوٹل کے کنارے پر ایک موٹر میکینک کی دکان بنی ہوئی تھی۔ وہ گاڑیوں کی وہیل اور بیلنسنگ اور پنکچر لگانے کا کام بھی کرتا تھا۔ شہیر اس وقت اسی کے پاس بیٹھا ہوا اس کا انٹرویو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں بھائی، کب سے اس دھندے میں ہو؟ اس نے اس سے بات کرنے کے لیے انہی کی طرح کا انداز اپنایا تھا۔ بس صاحب 10-15 سال ہو گئے ہیں۔ وہ لڑکا جوان تھا۔ دکان تو اچھی بنائی ہے تم نے۔ ہم تو ملازم ہیں جی، یہ تو استادوں کی دکان ہے، ہم تو کاریگر ہیں۔ وہ ٹائر کو پنکچر لگا رہا تھا۔ اور تمہارے استاد نہیں آتے دکان پر؟ وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنے مطلب کی بات پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آتے کیا ہیں، وہ دیکھیں چارپائی پہ اندر بڑا استاد سویا ہوا ہے۔ چھوٹا استاد جو ان کا بیٹا ہے وہ ان کو بس لینے آتا ہے اور کبھی کبھی کام چیک کرنے بھی آ جاتا ہے۔ اس نے دکان کے اندر پڑی ہوئی ایک چارپائی پہ سوئے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ کس چیز کا استاد ہے جو سویا ہوا ہے؟ استاد کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، بس یہ اسی جگہ پہ آ کر کبھی سو جاتا ہے تو کبھی رونے لگتا ہے اور کبھی کبھار تو ہوٹل میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگتا ہے جیسے کہ کسی کو پہچان رہا ہو۔ اس نے ٹائر کو پنکچر لگا کر اس میں ہوا بھر دی اور پھر دوسرے ٹائر کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ سویا ہوا استاد جاگ گیا۔ وہ ننگے پاؤں باہر نکلا تو شہید نے دیکھا وہ 50 سالہ مضبوط مرد تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی کئی دنوں کی بڑھی ہوئی شیو اس کی دماغی حالت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر ایک جانب چل دیا۔ اب یہ کہاں جائے گا؟ شہیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ مسافروں کی شکلیں دیکھے گا۔ مستری نے بے دلی سے جواب دیا تو شہیر بھی چلنے لگا۔ وہ پاگل استاد واقعی مسافروں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی مسافروں نے اسے بھیک میں پیسے بھی دیے مگر وہ پیسے پھینک کر آگے بڑھ جاتا۔ وہ سبھی فیملی ممبران ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شہیر سمیت وہ تمام بھی اس استاد کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ گھومتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ان کی شکلیں بھی غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حیات تو باقاعدہ ڈر گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ استاد یکلت ہی واپس پلٹا اور یاسر اور مہنور کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور ایک نعرہ لگاتے ہوئے بولا، آہا، آج مل ہی گئے ہو صاحب، بہت انتظار کروایا آپ نے۔ شہر اس کی آواز سن کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کا لگایا گیا تکا درست ہونے والا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ یاسر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو وہ شخص حیران کن طور پر اس کے پاؤں میں گر گیا۔ ہوٹل کی انتظامیہ اس کے ڈراموں سے تنگ آ چکی تھی۔ اب بھی 3-4 ویٹرز ان کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان کے گاہکوں اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن شہیر نے ان کا ارادہ بھانپتے ہوئے انہیں روک دیا۔ مجھے معاف کر دو صاحب، مجھے معاف کر دو، میں اب اور سزا نہیں سہ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ یاسر اپنے پاؤں پیچھے کرتا تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر پھر سے اس کے پاؤں پکڑ لیتا۔ وہ سبھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون ہے جو اسے معافی مانگ رہا ہے۔ اتنی دیر میں ایس پی حاتم رانا بھی اپنی گاڑی میں اس ہوٹل کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ اتر کر ان کے پاس آ گیا۔ اس کی توجہ بھی اس ڈرامہ پر مرکوز ہو گئی تھی جو ابھی تک ہوٹل کے وسیع لان میں چل رہا تھا۔ تم کون ہو اور مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ یاسر نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تربتر ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت اور خوشی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ وہ یاسر کے چہرے پر بے یقینی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ آپ بھلے ہی مجھے نہ جانتے ہوں مگر میں آپ کو اچھی طرح پہچان گیا ہوں صاحب۔ میں نے ضمیر کی عدالت میں بہت سزا کاٹی ہے۔ وہ بول رہا تھا اور ایس پی حاتم رانا اس کی باتیں ریکارڈ کر رہا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ یہ آدمی کس کا نام لے گا کہ کس نے یہ کام کروایا تھا؟ تو آپ بھی اپنے تکے لگائیں اور بتائیں کہ کیا سچائی ہوگی۔
اور نیکسٹ جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ قسط ہوگی 29 اور 30 جو لاسٹ قسط ہوگی. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ قسط جو سی ہے نا 29 اور 30 دونوں ایک ساتھ ہی آپ کو یوٹیوب پر دوں نیکسٹ میں. تو اس قسط پر اچھا سے رسپانس دیجیے تاکہ میں جلدی دونوں قسط ایک ساتھ لکھ کے آپ کو ایک بڑی سی لانگ قسط بنا کر دوں اور آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے. تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے کر لی وائس اوور. اور ناول میں اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا, مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور اینڈنگ پہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیسی اینڈنگ ہو. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی اتنا سی رائٹر حنا اسد. اللہ حافظ.